बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में HIV एड्स की बढ़ती हुई वबा के बारे में। ये खामोश वबा जिसने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी लपेट में ले रखा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में HIV के मुतासिरीन की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। इसी संगीन सूरत हाल पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खसूसी लाहौर अनवर हुसैन सुमरा। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से, जिसने नई यूनिवर्सिटीज़ और ज़ैली कैंपसेस के क़याम पर फौरी पाबंदी लगा दी है। वाइस चांसलर्स को बताया गया है कि HEC की इजाज़त के बगैर कोई कैंपस या यूनिवर्सिटी कायम नहीं हो सकेगी। ये फैसला तालीमी मयार की कमी, कम फैकल्टी और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर के पेश नज़र किया गया है। तमाम ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों को मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कोट लखपत सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के हवाले से, जहां पर माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द, रिकॉर्ड की टैंपरिंग और दस्तावेजात का गायब होना भी शामिल है। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंट्स ऑफिसर ने माली रिकॉर्ड हज़फ किया और बैंक रिकॉर्ड में तजाद पाया गया। महकमा इंसदादे रिश्वत सतानी ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। मजीद इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा लाहौर फ़हीम अमीन। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान में HIV के केसेस में हर साल बाल इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर हाई रिस्क ग्रुप्स में ये ख़तरनाक हेल्थ क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। 84,000 से ज़ायद मुतासरीन और हज़ारों अफराद का इलाज वो उनको हो ही नहीं पा रहा है, वो इससे महरूम दिखाई दे रहे हैं। इस बात का सबूत ये है कि हुकूमती प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट सिस्टम संजीदा ही नहीं है। मजीद इस बारे में तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी लाहौर अनवर हुसैन सुमरा साहब ने। सुमरा साहब, सबसे पहले तो मुझे जो सूबों का डाटा है इस हवाले से वो बताइए और कितने मरीज़ हैं तमाम सूबों में, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी फरजाना, बात यह है कि कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट पेश की गई है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से। उसमें यह बताया गया है कि जो कुल पाकिस्तान में इसके पेशेंट हैं, HIV पॉजिटिव हैं या एड्स पॉजिटिव पेशेंट हैं, ये 84,421 पेशेंट जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, इनमें फिर ये फर्दर बताया गया कि 60,785 मरीज जो हैं इनको फ्री ट्रीटमेंट दी जा रही है। जबकि 23,636 लोगों को कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही। ये रजिस्टर्ड पेशेंट हैं। इसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड पेशेंट हैं जो अपना टेस्ट नहीं करवाते, वो भी हज़ारों में हैं। यानी हमें ज़राए ने ये बताया कि ये टोटल फिगर जो है ये 2 लाख से तजावज़ कर जाती है अगर इसको टैबुलेट किया जाए। अब आते हैं हम कि सूबों में क्या पोजीशन है। पंजाब में सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं, 44,246 पेशेंट पंजाब में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है सिंध का नाम। देखिए, पंजाब में गुड गवर्नेंस है, माजी 30 साल से हम सुन रहे हैं जी गुड गवर्नेंस है, ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी है, सेहत की सहूलियात हम दे रहे हैं, तालीम की सहूलियात दे रहे हैं, हमने तमाम चीज़ों को इन ऑर्डर किया हुआ है और ये इससे यानी एड्स और HIV पॉजिटिव पेशेंट में भी लीड कर रहा है। तमाम वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद 44,246 पेशेंट हैं। अब सिंध की बात करें, सिंध में है 24,685 पेशेंट हैं। सिंध वाले भी कहते हैं जी हमने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हमारे यहाँ भी चल रहा है, हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा नंबर पे आते हैं KPK, वहाँ पर 8,173 हैं। और चौथे नंबर पर मैं फरजाना आपको बताऊं, हमारा कैपिटल सिटी जो है इस्लामाबाद है। आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कहाँ जा रहा है। 4,460 पेशेंट इस्लामाबाद में सिर्फ इस्लामाबाद में पाए गए हैं। अब आते हैं 5वें पे, बलूचिस्तान 2,824 हैं और गिलगित बल्तिस्तान में 34 पेशेंट जो हैं वो पाए गए हैं। अब इनमें ट्रीटमेंट किनको नहीं मिल रही वो बताते हैं नाजरीन को कि क्या सूरत हाल है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का हमारा बजट होता है सेहत का, सूबाई बजट भी है, वफाकी बजट भी है, बाकी हम UNO से भी इमदाद भी लेते हैं, कर्ज भी लेते हैं। एड्स कंट्रोल करने के हवाले से हमारी बड़ी एफर्ट हम दिखाते हैं और कर्ज बड़ा अरबों डॉलर का हम लेते हैं। अब इनमें पंजाब में अगर बात करें 30% पेशेंट जो रजिस्टर्ड हैं उनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा है, उनको अद्वियात ही फराहम नहीं की जा रही हुकूमत की तरफ। इनकी तादाद है 12,490।
اب آتے ہیں سندھ کا. سندھ میں 6888 پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن ان کو کوئی ٹریٹمنٹ کی سہولت حکومت کے طرف سے فراہم نہیں کی جاتی. پھر آ جاتے ہیں جی کے پی کے میں 1452 جو ہیں ان کو کوئی طبی سہولت میسر نہیں ہے. بلوچستان میں 684 پیشنٹ ہیں جن کو طبی سہولت میسر نہیں ہے. ایک بڑی خطرناک بات یہ, اسلام آباد میں 2170 ہیں جن کو طبی سہولت میسر نہیں. آپ اندازہ لگا لیں اسلام آباد میں ہماری حکومتی مشینری ساری بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں, وہاں پر غیر ملکی امداد لی جاتی ہے اس نام پہ کہ ہم نے ایڈز کنٹرول کرنا ہے, اور 2170 پیشنٹ جو ہیں ان کو ادویات ہی نہیں فراہم کرتی گورنمنٹ. اب آ جاتے ہیں ایک اور بڑے اس میں حیران کن اور خطرناک بات, وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں 3750 خواجہ سرا ہیں جو ایڈز اور HIV پازیٹیو ہیں. اور ان میں سے 1038 کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے نہیں کی جاتی, اور وہ کرنے کا مین ذریعہ بھی ہیں. اب اس اسٹیٹسٹک سے ایسے نظر آتا ہے کہ یہ جو مرض ہے یہ جو خوفناک حد تک اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ اموات بانٹ رہی ہے. جس حساب سے یہ کیسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز بڑھ رہے ہیں, تو کیا حکومت کے پاس ایسا کوئی ہیلتھ سسٹم موجود نہیں ہے جو ان کو بڑھنے سے روک سکے؟ جی بالکل, ہیلتھ سسٹم دیکھیں نا, نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام وفاقی حکومت کا جو تمام ملک میں چلتا ہے. اس کے علاوہ صوبائی حکومتوں کا پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام ہے, سندھ کا اپنا ہے, کے پی کے کا اپنا ہے, بلوچستان کا اپنا ہے, اور جی بی کا اپنا ہے. اس کے علاوہ ہم UNO سے امداد لیتے ہیں اس بیماری پر قابو پانے کے لیے, ان کے پیشنٹ کو ٹیبولیٹ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, ان کے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے, ان کے ڈائگنوسس کرنے کے لیے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ قومی اسمبلی میں جب یہ رپورٹ پیش ہوئی تو اس پر نہ تو اپوزیشن نے کوئی شور شرابہ کیا, نہ حکومت نے سیریس لیا. ارباب اختیار یا اشرافیہ کی سیریسنس یہ دیکھیں کہ 84,000 سے زیادہ لوگ ایڈز کے پیشنٹ ہیں, HIV پازیٹیو ہیں, ان میں 23,000 کو تو ٹریٹمنٹ بھی نہیں دی جا رہی, اور یہ رجسٹرڈ لوگ ہیں. ان کے علاوہ 23,000 سے زائد مریض جو ہیں وہ علاج سے محروم ہیں. تو کیا کہیں گے, ریسورسز کی کمی ہے یا پھر مینجمنٹ فیلئر ہے؟ یہ دیکھیں, یہ نا میرے خیال میں تو یہ مینجمنٹ فیلئر ہے ہمارے ہاں. دیکھیں جب یہ ریسورسز ہیں, دیکھیں آپ UNO سے پیسے لیتے ہیں اس حوالے سے, آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں جناب ایڈز کنٹرول کے حوالے سے, HIV پازیٹیو کے حوالے سے, ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, ان کے ڈائگنوسس کے حوالے سے, ان کو میڈیسن کے حوالے سے ہماری مدد کریں. تو یہ بالکل یہ مینجمنٹ فیلئر ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو پالیسیز نہیں ہوتی, دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈنگ ٹپاؤ کام کرتے ہیں. کہ آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں, 2025 میں میں نے خود رپورٹ کیا تھا, آج کل وہ BBC اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تونسا کا جو ٹیچنگ وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, وہاں 2025 مارچ 2025 تک 331 بچوں میں HIV پازیٹیو آیا. اس کی وجوہات جب ہم نے ٹریس کی, اور میرے پاس تو سارا ریکارڈ بھی آیا, تو پتہ یہ چلا کہ جو بچہ وہاں ایڈمٹ ہوا ہے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے, اس کو ری یوز کی گئی ہے سرنج, وہ یعنی انجیکٹ سرنج جو کی گئی ہے وہ ری یوز کی گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ پازیٹیو آ گیا, حالانکہ ان کے پیرنٹس نیگیٹو تھے. اور حکومت نے اس کو, پنجاب حکومت نے حش اپ کیا. اب انٹرنیشنل میڈیا میں آیا تو پنجاب حکومت کہہ رہی ہے یہ یک طرفہ سٹوری ہے, ہم نے بڑا وہاں کام کیا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ 331 کا میں سے کچھ 4 کے قریب اموات بھی ہوئی تھیں. اور میں نے یہ مارچ 2025 میں سٹوری کی تھی, اور اس وقت میں نے سیکٹری صاحبہ سے بھی بات کی تھی, تو پھر MS کو ہٹا دیا گیا, DMS کو ہٹا دیا گیا, ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر کو ہٹا دیا گیا. لیکن اس سے پہلے وہ متاثرین نے مجھے بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پورٹل پر ہم ریگولر شکایات کرتے تھے کہ ہمارے بچوں میں یہ کس طرح پازیٹیو آ گیا, اور محکمہ ہیلتھ کی نااہلی تھی نا. دیکھیں سرنج کا جو یوز ہے, ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں. وجوہات کے حوالے سے میری بہت سارے میڈیکل کے پریکٹیشنر یا ڈاکٹر سینئر لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ان کی نا بڑی آئیڈینٹیفائڈ وجوہات ہیں. سب سے بڑی تو غیر اخلاقی تعلقات جو ہیں ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں, وہ بڑی وجہ ہے. اس کے بعد مختلف لوگ منشیات مختلف استعمال کرتے ہیں, ایڈکٹس جو ہوتے ہیں, اس سے HIV اور ایڈز جو ہے یہ پروموٹ ہوتا ہے, یہ پھیلتا ہے. پھر آ جاتے ہیں متاثرہ سرنج, یعنی آپ استعمال شدہ سرنج جو ہے اگر کسی انفیکٹڈ بندے کو لگی ہے, وہی آپ نے ری یوز کر کے کسی فریش بندے کو لگا دی ہے,
تو وہ اس سے بھی پھیل جاتا ہے. اور اس پر قابو پانا حکومت کی ذمہ داری ہے, منشیات پر قابو پانا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور غیر اخلاقی دیکھیں وہ معاشرے کا بھی ذمہ داری ہے, پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اویئرنیس دی جائے. پھر آ جاتے ہیں متاثرہ خون جو ہے نا, بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے, وہ عطائی لوگ ہوں یا چھوٹے ہاسپٹل ہوں, وہ پراپر سائنٹیفک طریقے سے بلڈ کی ٹیسٹنگ نہیں کرتے الائزہ کے تحت. وہ کرتے ہیں تو وہ جس کو بلڈ لگاتے ہیں اس کو بھی ہو جاتا ہے. پھر آ جاتے ہیں عطائی ڈاکٹر. عطائی ڈاکٹر جو ہیں وہ صوبہ بھر میں HIV ہو یا اور بیماریاں ہوں ان کو کرنے کا مین ذریعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہ تو ہائیجینک وہ کلینک ہوتا ہے, نہ لیب ہوتی ہے, نہ باقی چیزیں ہوتی ہیں. پھر آ جاتے ہیں یہ سیلون جو ہیں, آپ کے بیوٹی پارلرز ہیں, وہاں پر یوز بلیڈ یوز ہو جاتا ہے بعض دفعہ, آپ کا وہ اس طرح یوز کر لیتے ہیں, یا کوئی اور چیز ایسی کینچی یوز ہو جاتی ہے جو انفیکٹڈ ہو تو وہ جس پر یوز ہوتی ہے وہ بھی. یہ ساری وجہ آپ نے ہمیں بتا دی ہیں, لیکن بڑا ہی اہم سوال ہے. پنجاب جو کہ ایک ڈیولپڈ صوبہ سمجھا جاتا ہے, وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ HIV کے سب سے زیادہ کیسز ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا یہاں پر اویئرنیس کم ہے یا پھر رپورٹنگ سسٹم ہی بہتر نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیں دونوں ہی بات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے 2025 میں سٹوری کی تھی, ادھر ہی ہم نے 92 کے لیے کی تھی سٹوری, تو اس کو ہش اپ کرنے کی پہلا امپریشن بیوروکریٹس کا یہ تھا کہ یہ اس طرح ہے ہی نہیں. پھر جب میں نے ان کو ڈاکومنٹ دکھائے, میں نے کہا یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں, وہاں پیرنٹس نے احتجاج کیا باقاعدہ طور پر. تو پھر محکمہ ہیلتھ نے موبلائز کیا اپنے آپ کو کہ وہاں گئے جا کر وہ اسٹائل میں MS کو اڑا دیں جی, DMS کو اڑا دیں. حالانکہ اس میں تحقیقات کر کے آپ کو ذمہ داری جو ہے اس کا تعین کرنا ضروری تھا. ذمہ داری کا اگر آپ تعین نہیں کرتے تو آپ کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں پروموٹ ہوا ہے؟ اصل میں گورننس کا فیلئر ہے. ہماری جو اشرافیہ ہے, پولیٹیکل اشرافیہ ہے یا انتظامی اشرافیہ ہے, وہ کوئی بھی اگر مسئلہ کراپ اپ کر جائے تو پھر متحرک ہوتے ہیں. حالانکہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہونا چاہیے کہ کیونکہ اس طرح کی ڈیڈلی ڈیزیزز جو ہیں یا باقی جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں یہ نارملی جاتی رہتی ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں لیٹسٹ ریسرچ بھی کرنی چاہیے, ہم نے وسائل کو بھی موبلائز کرنا چاہیے اور حکمت عملی کمپریہنسو ہونی چاہیے تاکہ. سمرا صاحب, آپ نے خواجہ سراؤں کی بھی بات کی ہے, مطلب ان کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے خواجہ سراؤں کی, لیکن ان کے اندر بھی کیسز بہت بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ سوشل نیگلیجنس جو دکھائی جا رہی ہے خواجہ سراؤں کے حوالے سے, اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خواجہ سرا آپ آئیڈینٹیفائی کریں نا, ان کو حکومت اچھی ریزنیبل کو جاب دے, انگیج کرے, یا ان کو ٹیکنیکل سکل دے کہ بھائی آپ اپنی ٹیکنیکل سکل سے آپ کی زندگی کو بھی اس سے خطرہ ہے, لوگوں کو بھی خطرہ ہے. اگر آپ یہ باز نہیں آئیں گے تو ہم پکڑ کر آپ کو اندر دے دیں گے, اریسٹ کر لیں گے یا کسٹڈی میں لے لیں گے, آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں جن میں 23,000 کو ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا, سب سے پہلے تو ان کو کارڈن آف کیا جائے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو فوری طور پر ٹریٹمنٹ شروع کروائی جائے اور ان کو آئسولیشن میں رکھا جائے. لیکن یہ پیشنٹ جو ہے اس سے خطرہ ہی رہتا ہے نا 24 گھنٹے, اور جس گھر میں خدا نہ خواستہ یہ پیشنٹ ہے اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے معاشرے میں, معاشرہ ریئیکٹ کرتا ہے لیکن گورنمنٹ وسائل ریئیکٹ نہیں کرتے, گورنمنٹ مشینری ریئیکٹ نہیں کرتی, گورنمنٹ کے باقی لوگ جو ہیں پالیسی میکر جو ہیں ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی. نیشنل اسمبلی میں یہ مسئلہ سامنے آیا, چاہیے تو حکومت وقت کو یہ تھا کہ فوری طور پر تمام صوبوں کو آن بورڈ لیتے, کہتے بھی یہ جو 23,000 لوگ جو ہیں جن کو ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ان کو فوری طور پر ٹریٹمنٹ شروع کروائی جائے. اس کے علاوہ جو سپورٹس ہیں جہاں سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں, ان ہاٹ سپورٹس میں جتنی آبادی ہے ان کے فوری طور پر ابتدائی ٹیسٹ کیے جائیں, میڈیکل اس کے ٹیسٹ کیے جائیں, کلینکل ٹیسٹ کیے جائیں, تاکہ اور لوگ تو نہیں ہیں شامل اس میں. تو اس کے بعد ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے آئسولیشن میں رکھ کے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کروایا جانا چاہیے. اور حکومت کے پاس ان کا تو ٹریٹمنٹ چلے ہو جائے گا, لیکن یہ جو افسوسناک خبر آپ نے ہمیں ایک اور دی ہے کہ جو بچوں کے اندر جو ہے وہ HIV کی منتقلی, اس کو روکنے کے لیے کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی پریونشن پروگرام موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو وہ کتنے مؤثر ہیں؟ کیونکہ اس طرح تو بچوں کے اندر تو مطلب بہت ہی خطرناک ہے کہ وہ تو اپنے بچپن سے ہی وہ شروع ہو جائیں گے اس بیماری کے ساتھ. جی بالکل, دیکھیں نا پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام ہے, صوبہ پنجاب میں کام کرتا ہے. تونسا میں یہ جو سرنج ری یوز ہوئی ہے یا باقی جو انسٹرومنٹ ری یوز ہوئے ہیں, اب اگر ان کے ذمہ داروں کا تعین کیا جاتا, ان کو آپ مثالی سزا دیتے,
اس کے بعد ان بچوں کو جب شکایات سامنے آئی تھی بر وقت کارروائی کرتے. اس وقت جب میں نے رپورٹ کیا تھا تو 110 کے قریب بچے تھے. اب یہ 331 تک ان کی یعنی تعداد پہنچ گئی ہے اور گورنمنٹ خود بھی ایڈمٹ کر رہی ہے کتنے بچے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ 200 بچے میں اس کے بعد پھیلا ہے, حکومت متحرک ہونے کے بعد. اور ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی ہے. حکومت عوام سے ٹیکس لیتی ہے, حکومت جان و مال کے تحفظ, صحت کی سہولیات فراہم کرنا, تعلیم کی سہولیات فراہم کرنا, پینے کا صاف پانی فراہم کرنا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کے عوض حکومت ٹیکسز لیتی ہے, عوام سے پیسے کلیکٹ کرتی ہے, عوام کے پیسے عوام پر لگانے ہوتے ہیں. لیکن حکومت نے اس پر سیریسنیس ہی نہیں دکھائی. اور سیریسنس جب آپ نہیں دکھاتے تو دیکھیں یہ انفیکشس ڈیزیز ہے, یہ تو ایک سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں یہ تو پھیلے گی پھر. تو آپ کے پاس تمام وسائل بھی ہیں, آپ کے پاس میڈیکل کے تمام ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, آپ کے پاس لیبز بھی موجود ہیں. آپ ان تمام کو موبلائز کرتے, جو ہاٹ سپاٹ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جہاں سے وہ آ رہے تھے کیسز, آپ ان تمام لوگوں کے اسکریننگ کرتے اور کچھ حد تک کی بھی گئی. لیکن وہ اسکریننگ کرنے کے بعد پھر وہی اسی روٹین میں چل پڑے, وہ ڈنگ ڈپاؤ پروگرام میں بھی لوگ لائنوں میں لگ کے دوائی لے لیں جی, انجیکشن لگوا لیں جی, یہ کر لیں جی, وہ کر لیں. یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. اگر آپ عوام کی صحت پر کمپرومائز کریں گے تو معاشرہ کبھی پھل پھول نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی ہے سمرا صاحب, کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے تو تھوڑی سی انفارمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ HIV اور ایڈز دونوں جو ہے نا اس میں تھوڑا ڈفرینس ہے. ہر HIV مریض جو ہوتا ہے نا اس کو لازمی نہیں ہے کہ ایڈز ہو. اگر HIV کا بر وقت علاج کیا جائے تو ایڈز تک پہنچنے سے کم از کم بچا جا سکتا ہے. اور ایڈز دراصل جو ہے وہ HIV کا ایڈوانس سٹیج ہے جہاں پر جسم جو ہے وہ بیماریوں کے خلاف تقریباً بے بس ہو جاتا ہے. یہ HIV وائرس کا آخری اور زیادہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے جس میں جسم کا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسان آسانی سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. سمرا صاحب, یہ جو آپ نے خون کی منتقلی کی بات کی, یعنی کہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے, اس کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر کتنا سیف اور سیکیور ہے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے؟ دیکھیں یہ کیسز جو سامنے آئے ہیں, دیکھیں بلڈ ٹرانسفیوژن اس کی مین ایک کاز بھی بتائی گئی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کی لیب میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ کے لگانے سے پہلے وہ معیاری نہیں ہے کئی جگہ پہ. ٹھیک ہے, کچھ ہاسپٹل میں معیاری بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ کلینکس پر جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے اس کو کوئی چیک ہی نہیں کرتا. حالانکہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کا کام نہ ہونے دے. اور وہ انیشل ٹیسٹ کرتے ہیں جی اس میں وہ جناب ہیپاٹائٹس تو نہیں ہے, ان کے پاس یہ مشینری نہیں ہے, ان کے پاس کیمیکل ہی وہ نہیں ہے جس سے یہ ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ یہ HIV پازیٹیو تو نہیں ہے. پھر الائزا کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اس کو سیف کرنے کے لیے, وہ نارملی نہیں کرتے, کچھ مہنگا ہوتا ہے. کچھ پیشنٹ جو ہے وہ بھی کہتا ہے چل کوئی بات نہیں آپ روٹین کا ٹیسٹ کریں بلڈ ٹرانسفیوژن. اس کے لیے قانون سازی موجود ہے, اس کے لیے ریگولیشنز موجود ہیں, لیکن اصل ایشو آتا ہے آپ نے عمل درآمد کیسے کروانا. آپ کی عمل درآمد کروانے والی مشینری جو ہے وہ نالائق ہے, وہ ناکام ہو رہی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ دیکھیں پرائیویٹ کلینکس میں پہلی بات تو یہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ہونا چاہیے یا تو ریکگنائز ہاسپٹلز میں ہونا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے جو ہاسپٹل ہیں جو آپ کے ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں, جن کی لیب اپ ٹو ڈیٹ ہو, سرٹیفائڈ لیب ہو, ان کا عملہ سرٹیفائڈ ہو. اس کے بعد سرکاری ہاسپٹل میں بھی نیگلیجنس, دیکھیں نا یہ THQ جو ہے یہ سرکاری ہاسپٹل ہے تونسا کا, اور اس وقت وزیر اعلیٰ بھی تونسا سے تھے, بزدار صاحب بھی تونسا سے تھے جب یہ کیسز شروع ہوئے. اس کے بعد تو آپ کو پتا نقوی صاحب کی گورنمنٹ آ گئی نگران, پھر مریم نواز صاحبہ کی. اب مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں نے رپورٹ کیا تھا, یعنی اسی حکومت نے اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی. اب بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے یہ بڑا سیکیورلی ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے ایک بندے کی زندگی بچانی ہے, نہ کہ اس کو اس طرح کا متاثرہ خون لگا دینا کہ وہ جلدی مرنے کے لیے تیار ہو جائے. جس طرح آپ نے بتایا کہ HIV کا تو ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن جب ایڈز پہ چلا جاتا ہے, ایڈوانس سٹیج پہ چلا جاتا ہے, تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اور وہ ٹیبو جو ہے, دیکھیں اب بچوں کو جو ہے, بچوں تو وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے بیچارے, 2 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا بچہ ہے. اب ان کو اگر حکومت کی نااہلی کی وجہ سے, میڈیکل کے پروفیشنلز کی نااہلی کی وجہ سے, یا پیرامیڈکس کی نااہلی اور کرپشن اور چوری
चोरी की वजह से, क्योंकि वहाँ से सिरिंजें चोरी होती थी, बाकी चीज़ें चोरी होती थी। ये तो वो अवामिल है ना सारे जो मिलके कम अज़ कम इसको जो है वो बढ़ावा देते हैं HIV और एड्स के मरीज़ों को, लेकिन दूसरा सोशल स्टिग्मा भी है जो मरीज़ को इलाज के लिए रोकता है। तो लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है नाज़रीन। HIV और एड्स सिर्फ बीमारी नहीं है बल्कि ये एक संजीदा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है जिसे नज़रअंदाज करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर फौरी और मौसर इक़दाम ना किए गए तो ये मसला मज़ीद फैल सकता है। अब वक्त है कि नारे नहीं बल्कि अमली एक्शन लिया जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि मुल्क में आला तालीम के शोबे में एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट सामने आया है, जहां हायर एजुकेशन कमीशन ने नई यूनिवर्सिटियों और सब कैंपसेस पर पाबंदी लगाकर एक सख्त पैगाम दिया है। सवाल ये है कि ये फैसला मयार को बेहतर बनाने के लिए है या फिर तालीमी मौक़े को महदूद करने का एक आगाज़ है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, बड़ी ही अहम खबर है, मतलब मुझे ये बताइए क्या HEC का ये जो डिसीजन है वो वाकई ही एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बेहतर करेगा या फिर सिर्फ एक एक्सपेंशन को रोक देगा? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। देखें जूजू ज़ाहिर है पाकिस्तान में जब आबादी बढ़ रही है तो इसी तरीके से हमारी यूनिवर्सिटियों की, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, इन सब की डिमांड बढ़ती है। और ज़ाहिर है जब डिमांड बढ़ती है तो फिर इस तरह के इदारे बनते हैं। जब वो बनते हैं तो असल चीज़ ये होती है कि वो बनने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि क्या जब वो बन रहे हैं तो वो जो बेसिक क्राइटेरिया होते हैं उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हायर एजुकेशन कमीशन बतौर एक क्वालिटी एंड एवेल्यूएशन मॉनिटरिंग किस्म की आप कह लें कि एजेंसी है या एक कमीशन है जो वफाक की सतह पे इन मामलात को देखता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो तालीमी डिग्रियां हैं वो जाती हैं, यहाँ से बच्चे जाते हैं। तो एक मयार जो है जो मिनिमम बेंचमार्क होता है, क्या कोई तालीमी इदारा, हायर एजुकेशन जो इदारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज की हम बात कर रहे हैं या एफिलिएटेड कॉलेजेस, तो क्या और जो सब कैंपस होते हैं क्या उसको उस मयार पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते? अच्छा। अब एक और चैलेंज ये हो गया कि हमने देखा कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो बड़ी तेज़ी से मुल्क भर में बनना शुरू हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके सब कैंपसेस यानी एक ज़ैली शाख जिस है वो बनना शुरू हो गई। यानी जिस तरह अगर पंजाब यूनिवर्सिटी है तो उससे एफिलिएटेड जो है वो कॉलेजेस बनना शुरू हो गए, सब कैंपसेस या जिसे कहते हैं ज़ैली कैंपस बनना शुरू हो गए। क्योंकि लाहौर तो मैं नहीं जा सकूंगा, लेकिन मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ैली कैंपस में जो यहाँ पे रावलपिंडी में या कहीं पे होगा मैं वहाँ पे पढ़ने चला जाऊँ। तो इस तरह बच्चों के तालीम का हर जो है वो वक्त और पैसे का ज़िया, ये सब चीज़ें बच सकती हैं। ठीक है। लेकिन ओवर द ईयर्स ये हुआ और ये एक अरसे से होता आ रहा है, अब भी इस वक्त हो रहा है कि सब कैंपसेस बने, लेकिन वहाँ पे जो बेसिक क्वालिटी के जो पैरामीटर सेट किए होते हैं हायर एजुकेशन कमीशन ने, उसको जो है वो फॉलो नहीं किया जाता। अब पंजाब में एक सबसे बड़ा ये चैलेंज आ रहा है, इस तरह ये सिंध में भी है, KP में और इस तरह बलूचिस्तान में शायद इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन यहाँ पे इन दो बड़े सूबे पख्तूनख्वा और पंजाब और सिंध और उसके बाद पख्तूनख्वा में बेतरतीब इन तीनों में ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था कि यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस खोल लिए गए और तहसील की सतह तक खुल गए। अब तहसील की सतह पाकिस्तान में तो ये हुआ है कि वहाँ पे जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जो सहूलियात हैं, जो सिविक कम्युनिटीज़ होती हैं, सफाई सुथराई और दूसरी चीज़ें, वो जो है वो तहसील की सतह का उस जो है वो 100% नहीं पहुँच सकी। तो ये अब आप वहाँ पे एक तहसील की सतह पे सब कैंपस भी बना रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन देखने में ये आ रहा है इस खत के मुताबिक जो तमाम वाइस चांसलर्स को और रेक्टर्स को भेजा गया है हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से, उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये देखा गया है कि जब सब कैंपस बनाया गया है तहसील की सतह पे, तो एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, मिसाल के तौर पर वहाँ पे एक PhD जो है वो होंगे, वहाँ पे इतने MS के होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने होंगे, बाकी क्या होगा, लैब्स की क्या सूरत हाल होगी, इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा इसकी वायलेशन होती है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने यूनिवर्सिटियों पर बैन लगाने का कहा जा रहा है, लेकिन उनको बेहतर भी तो किया जा सकता है ना, बजाय इसके कि आप उनको मुकम्मल तौर पर बैन कर दें, आप उनकी बेहतरी के लिए कोई ना कोई इकदाम कर लें, क्योंकि इस तरह से जो हमारे रूरल स्टूडेंट्स हैं, उन एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगी इससे।
فرزانہ ٹیکنیکلی تھوڑا سا میں یہاں پہ سمجھا دوں کہ وہ جو نئی بننے والی یونیورسٹیز ہیں سب کیمپسز ہیں تحصیل کی سطح پہ ان کی یہ جو پائپ لائن میں ہیں ان کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو آلریڈی چل رہے ہیں ان کے بارے میں ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا کہ ہزاروں بچے اس میں تو پڑھ رہے ہیں, وہ تو ان سب کا معاملہ خراب ہو جائے گا. تو کیا یہ گیا ہے کہ جو پائپ لائن میں تھے جن کا فیصلہ ہونا تھا, جن کی منظوری ہونی تھی وہ, اور جنہوں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے اپلیکیشن کے لیے این او سی کے لیے, ان سب کو کینسل کر دیا گیا ہے. اور یہ کہتے ہوئے کینسل کیا گیا ہے کہ اب جو پہلے ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا لیکن اب نہیں ہوگا. ہاں اگر کسی نے کرنا ہے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو باقاعدہ طور پہ وہ اپلائی کریں گے, جس طرح یونیورسٹی کے لیے یا سب کیمپس کے لیے روٹین میں ہوتا ہے. آپ اپلائی کریں گے اور آپ کو ایک نان آبجیکشن جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ملے گا. نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے, اس کے بعد آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. پھر ایچ ای سی کی ٹیم وہاں وزٹ کرے گی, وہ دیکھے گی یہاں پہ فیکلٹی کتنی ہے, اسٹاف کتنا ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کیا ہے, اور اگر سائنس کی اگر کچھ جو ہے اس طرح کے کیمپس میں پڑھایا جا رہا ہے, کچھ سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, تو کیا وہاں پر جو ریکوائرمنٹس ہیں یعنی لیبز وغیرہ اور دوسری چیزیں میڈیکل اور میکینیکل یا دوسری کیا وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں, اگر نہیں ہیں تو کتنی نہیں ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پیرامیٹرز کو دیکھے گا, اس کے بعد جا کے فائنل گو اہیڈ ملتا ہے آپ کو این او سی کے لیے. ان پر بین لگایا جا رہا ہے, لیکن کیا کچھ سب کیمپسز ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر کوالیفائڈ پی ایچ ڈی جو فیکلٹی ہے وہ موجود نہیں ہے, اس کی وجہ سے ان کے اوپر پابندی لگانی پڑ جائے؟ بالکل ایسی فرزانہ, کئی ایسے سب کیمپسز ہیں جو بڑا شاندار کام کر رہے ہیں اور اچھی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اس میں شامل ہیں کہ جو بہت بہترین کام, معیاری کام کر رہی ہیں. لیکن بہت سی ایسی ہیں یعنی معیاری کام کرنے والے کم, اور بہت سی ایسی ہیں کہ جہاں پہ گھر بیٹھے جو ہے کاغذی کارروائی کرتے ہوئے ان کی اٹینڈنس بھی بچوں کی ہو جاتی ہے اور ٹیچرز کی اٹینڈنس بھی ہو جاتی ہے. کئی جگہوں پہ ٹیچرز بھی نہیں ہیں, کاغذی کارروائی میں ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں, اور جو لیبز اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے. کتنا علاقہ ہونا چاہیے, کتنا رقبہ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. کئیوں نے تو کوٹھیوں میں جو ہے وہ سب کیمپس کھولے میں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن تک پہنچی, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو سکولز کی سمجھ آتی ہے کسی حد تک, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوٹھیوں میں کھل رہے ہیں, لیکن اگر یونیورسٹی کا سب کیمپس اگر کسی کوٹھی میں کھل رہا ہے جو کنال اور 2 کنال کی ہے, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنا ریاض. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, ایچ ای سی کی جانب سے یہ جو اب این او سی اور ایکریڈیٹیشن پالیسی کو مزید سخت کیا جا رہا ہے, کیا اس سے جو فیک ڈگریوں کا بھی ایک مسئلہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے, تو کیا وہ بھی حل ہو جائے گا؟ دیکھیں فضانہ, یہ ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے, اور جہاں پہ جب ایچ ای سی بات کرتا ہے کہ وہ جو ڈگریوں کی یونیورسٹیز کو سب کیمپسز کو این او سی جاری کرنا اور پھر ان کی ڈگریز کی ایکریڈیٹیشن کرنا, یہ ایک کافی عرصے سے چیلنج رہا. کافی یونیورسٹیز کا مطلب آزاد جموں کشمیر میں کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, لاہور میں کچھ یونیورسٹیز کے ایسے کیمپسز رہے. ایک عرصہ ہم اس پہ رپورٹنگ بھی کرتے رہے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ تکلیف دہ عمل رہا ایچ ای سی کے لیے کہ ایک ایسی یونیورسٹی کا سب کیمپس بنا دیا گیا کہ جہاں پہ نہ ٹیچرز پراپر موجود ہیں, نہ وہاں پہ لیبز ہیں, نہ اس کے علاوہ جو ٹیچر ٹریننگ کا کوئی بندوبست ہے, اس کے علاوہ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, علاقہ کتنا رکھا گیا ہے, کیا چیز کیا, کچھ بھی جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کیا گیا, اور وہاں پہ بچے خوار ہوتے رہے. پھر جناب بچوں کی ڈگری کا وقت آ گیا. تو ایک لاہور کی ایک یونیورسٹی کی مثال دوں گا, اسی طرح اے جے کے کی ایک یونیورسٹی بھی تھی کہ جہاں ایچ ای سی نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ یہ یونیورسٹی جو ہے ان کی یہ جو کیمپسز ہیں آپ یہ ڈگریز نہیں ایشو کر سکتے, اور اس کے باوجود بچوں کو داخلے ملتے رہے, وہاں پہ بچوں کو ڈگریز ایشو ہوتی رہیں. جب بچے ایچ ای سی میں آئے ڈگریز کی اٹیسٹیشن کے لیے, تو جب یہاں پہ آئے تو جب انہوں نے دیکھا یعنی ایکریڈٹ کرنے آتے ہیں, تصدیق کروانے آتے ہیں جب ایچ ای سی کے بعد, انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس تو سسٹم میں اس یونیورسٹی کے اس کیمپس کی ڈگری بالکل دیکھا جائے تو ان کے سب کیمپسز کی جانب سے بڑا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے. لیکن ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ریاض, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بین لگایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے اب نئی سب کیمپسز یا اس طرح کی یونیورسٹیز کا قیام تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن جو یونیورسٹیز موجود ہیں ان کے کیمپسز جو ہیں کیا وہ اپنی کوالٹی امپروو کریں گے, اور کیا اس پر اب مکمل فوکس کریں گے؟ دیکھیں فرزانہ, میرا خیال ہے کہ اس لیٹر کے بعد یقینی طور پہ
اپنے گھر کو ضرور فکس کریں گے, وہ چیزوں کو دیکھیں گے, وہ ٹیچرز کو ہائر کریں گے, وہ فیکلٹی کو ہائر کریں گے, اٹینڈنس کے حوالے سے اسٹرکٹنیس ہوگی, گھر بیٹھے جو ہے وہ آپ کی اٹینڈنس لگنے والا معاملہ, پھر باقاعدہ جو لیبس چاہیے. اس وقت ہم اگر اپنے اسٹوڈیو کی بات کریں تو اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور میں میڈیا کا جو ہے وہ جرنلسٹ جو ہے وہ بننے جا رہا ہوں, میں ایک صحافی بننے جا رہا ہوں اور میں میس کمیونیکیشن پڑھ رہا ہوں, لیکن جو ہے وہ وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر سب کیمپس کے اندر اگر کیمرہ موجود نہیں ہے, وہاں پہ دوسری چیزیں موجود نہیں ہیں, پرومپٹرز وغیرہ, یہ ساری سہولیات, اینالیز کے جو سسٹم ہوتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کتابوں پہ پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا, تو یہ چیزیں خریدنی پڑیں گی. یہ ظاہر کاسٹلی ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن جہاں آپ کروڑوں کما رہے ہیں وہاں آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا. ناظرین, یہ فیصلہ دیکھا جائے نا تو وقتی طور پر ہمیں آپ کو سخت ضرور لگے گا, لیکن اصل امتحان اس کے نتائج ہوں گے. کیا واقعی معیار بہتر ہوگا یا پھر تعلیم تک رسائی مزید مشکل ہو جائے گی؟ آنے والا وقت ہی اس پالیسی کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرے گا. ناظرین, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ کوٹ لکھپت سوشل سیکیورٹی اسپتال کا یہ میگا فائنینشیل سکینڈل نہ صرف ایک ادارے بلکہ پورے سسٹم کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کروڑوں روپے کی خرد برد اور ریکارڈ ٹیمپرنگ نے معاملے کو مزید سنجیدہ بنا دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سچ کہاں تک سامنے آتا ہے, اور اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور امین نے. فہیم, مجھے صرف پہلے یہ بتائیے کہ کیا یہ صرف ایک انڈیویجول کرپشن کیس تو نہیں ہے, کیونکہ لیکن سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہمارا پورا سسٹم ہی یہاں پر کمپرومائز دکھائی دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہر دوسری جگہ پہ ہمیں اس طرح کے کیسز دیکھنے کو ملیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا فرزانہ. ہمیشہ سے جو ہیلتھ سیکٹر ہے بڑی اس کے اوپر نظر ہوتی ہے, اور عام طور پر جو مزدور ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے فیملی کے لیے علاج کروانے کے لیے مختلف چھوٹے ہسپتال بنائے جاتے ہیں, بڑے ہسپتال بنائے جاتے ہیں جہاں پر مزدوروں کا علاج کیا جاتا ہے. اور عموماً جو مزدور ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو سوشل سیکیورٹی کے تحت ہاسپٹلز ہیں وہاں پر وہ صحت کی سہولیات نہیں ہیں جو کہ اس لیول کی ہونی چاہیے. تو اسی طرح ہی لاہور کے علاقے کوٹ لکھپت کے قریب بھی ایک ہاسپٹل ہے جہاں پر زچہ بچہ سینٹر جس کو کہہ سکیں, وہاں پر تقریباً ایک بڑا کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا. اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ نچلے لیول کے لوگ ہیں, اور ان لوگوں کے پاس جو اختیار تھا, جو فنڈز کو مینٹین کرنے کا اختیار تھا, وہ تمام کا تمام جو ہے اس کا مس یوز کیا گیا ہے. اور بجٹ میں بڑے پیمانے پر تقریباً 80 ملین روپے کی جو ہے وہ خود برد کا انکشاف ہوا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں اس کو باقاعدہ طور پر جب منظر عام پر آئیں تو پیسی کی جانب سے اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ ایک ترتیب دی گئی, جس میں ڈائریکٹر فائنینس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائریکٹر آڈٹس میں دیگر افسران شامل تھے, اور اس کی فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ رپورٹ ایک تیار کی گئی, جس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو چیکس تھے ان کا غلط استعمال کیا گیا. چیکس جو تھے پہلے سے سائن کروا کے رکھ لیے گئے, اس کے بعد پھر ڈیٹا جو ہے وہ بھی سارا غائب کر دیا گیا. اور ایک سافٹ ویئر ہے کوئک بک کا جس میں سرکار کی طرف سے تمام چیزوں کو ڈیلی بیسس پر مانیٹر کیا جاتا ہے, اپڈیٹ کیا جاتا ہے, اس میں بھی جو چیزیں ہیں وہ طرف کر دی گئیں. تو اب یہ تمام صورتحال سامنے آنے کے بعد جو ہے پتہ چلا ہے کہ کروڑوں روپے کا فنڈز جو ہے وہ غبن کر دیے گئے ہیں, اور خاص طور پر اس پوری چین کو جو ہے وہ انکوائری کمیٹی نے جو ہے وہ بے نقاب کیا ہے. اور اس میں کچھ بینک ایسے بھی ہیں جن میں یہ اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے, اس کے عملے کو بھی مبینہ طور پر ساتھ ملا کر جو ہے یہ تمام کچھ کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ اکیلے اکاؤنٹ آفیسر کی جانب سے خرد برد نہیں تھی, اس کے پیچھے باقاعدہ آرگنائزڈ نیٹ ورک بھی موجود تھا جو یہ سارا کام کر رہا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ تقریباً 2022 سے لے کے 2023 تک جو ہے یہ معاملات سامنے آئے ہیں. اور اس حوالے سے جو اس ٹینیور کے دوران جو افسران تعینات تھے ان کے لیے بھی انکوائری شروع کر دی گئی ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی چیزوں کو اپڈیٹ کرنا. اگر ان کی ذمہ داری پر یہ چیزیں جو ہے نیچے ناہلی ہوئی ہے تو ان کا کتنا قصور ہے, اس کا بھی تعین کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. فہیم, یہ جو گزشتہ 3 سال کے افسران ہیں ان کا کیا کردار رہا ہے
اس سب کے اندر؟ کیا سب نے ہی سائلنٹ اپروول دیتے رہے ہیں, سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہی ایک کویشچن ہے جس کا جواب جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ان 3 سالوں کے دوران جو ریکنسلیشن ہوتی رہی ہے, یعنی کہ بینک میں کتنا بیلنس ہے اور جو ادارے کے پاس کتنا بیلنس ہے, اس کی جو ویریفیکیشن جو ہے وہ آیا کسی افسر کی جانب سے کروائی گئی, اس کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اور ان 3 سالوں میں جو افسران تھے ان کا جو تعین ہے, ان کی ذمہ داری کا تعین ہے, وہ بھی اب جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کیا جائے گا. ابھی تک ابتدائی طور اتنے بڑے پیمانے پر ریکارڈ کا غائب ہونا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں, تو کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اس پورے معاملے کے حوالے سے؟ آپ نے تو اچھی خاصی سرچ کی ہے, کیا کسی ہائی لیول انوالومنٹ کی طرف اشارہ تو نہیں ہے یہ؟ دیکھیں اس طرح کی اگر انوالومنٹ ایک لاہور کے ہسپتال میں ہو رہی ہے, اور اگر اس طرح کی انوالومنٹ کے اوپر نظر 3 سال تک نہیں پڑی, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو ان صاحب کو سرپرستی حاصل تھی کہ اس تمام چیزوں کو دیکھا جائے. اب یہ بات ہے کہ اب تمام وہ جن بینکس کے ساتھ ریکنسلیشن ہونی تھی ان کا ریکارڈ چیک کیا جائے, اس کے بعد پھر یہاں کا ریکارڈ چیک کیا جائے, اور اس کے بعد پھر جو اصل چیز ہے اب ذمہ داری ہے اینٹی کرپشن کے اوپر. اینٹی کرپشن جو ہے اس معاملے کو کس طرح لے کے چلتی ہے, اور اس میں جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین بھی اب اینٹی کرپشن کی باقاعدہ انکوائری میں ہوگا. کیونکہ یہاں پر تو یہ صرف ایک آپ کہہ لیں کہ جو انٹرنل ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے, یہ تو ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ٹائپ ہوتی ہے ہمیشہ سے. اور تو بڑی اینٹی کرپشن کی کارروائیاں دیکھی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ ہمیں رزلٹ اس کا کبھی بھی دکھائی نہیں دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو اینٹی کرپشن کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ واقعی ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبل ہوگی؟ دیکھیں جی, اینٹی کرپشن کی جو انکوائری ہوتی ہے نا, اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس سنجیدگی کے ساتھ اس انکوائری کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہے. اگر پیسی کے اعلیٰ حکام چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, تو ان کے لیے تو پھر یہ بڑی ضروری ہے یہ انکوائری کرنی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. اور اگر یہ ان کی طرف سے وہ ریکارڈ مہیا نہ کیا گیا, وہ تمام وسائل فراہم نہ کیے گئے اینٹی کرپشن کو, تو پھر اس انکوائری کو منطقی انجام تک پہنچنے میں مہینوں نہیں سالوں لگ جائیں گے. تو اگر ڈپارٹمنٹ اپنے وہ جو لوٹی ہوئی رقم ہے اس کا کیا بنے گا, اس کو کس طرح سے ریکور کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ریکوری اب متعلقہ حکام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو کیس یا ریفرنس اینٹی کرپشن کو بنا کر جو بھجوا رہے ہیں اس میں کتنا ان کی جانب سے ورک کیا گیا ہے. اگر اس رپورٹ کو دیکھیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے بڑا سنجیدہ ہے اس ریکوری کو لے کر, اور اس کو ایک ایگزامپل بنانا چاہتا ہے کہ جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر اس طرح کا کوئی بڑا اقدام نہ ہو, اور اس کے اوپر جو جدید ٹولز ہیں مانیٹرنگ کے اکاؤنٹس کے, اس کو اب اپنے سسٹم میں لانا ہوگا. کیونکہ اب تو ساری دنیا میں, سارے پاکستان میں سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکا ہوا ہے, ہر چیز جو ہے ڈیجیٹل ہو گئی ہے. اور ایون دو کہ آپ اگر کسی ہیڈ آفس میں بیٹھ کے بھی فائنینشیل مینجمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو اب اس سسٹم کی ناکامی کے بعد اب نیا سسٹم بھی مارکیٹ میں یا اپنے ڈپارٹمنٹ میں انٹروڈیوس کروانا ہوگا, جو فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے پیسے کا, تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ مستقبل میں جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں. تو کیا مطلب اس بار ہم یہ امید رکھیں کہ یہ جو تمام ذمہ داران ہیں ان کو اب اس بار اسٹرکٹ پنشمنٹ دی جائے گی تاکہ ایک ڈیٹرنس کا ماحول پیدا کیا جائے؟ بالکل جی. اور اس طرح یہ ہے کہ ہمارے جو اس انکوائری رپورٹ کے مطابق تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ نے بڑی سنجیدگی اپنی دکھائی ہے. انہوں نے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے فوری طور پر ایک کمیٹی بنائی جس نے اس تمام صورتحال کا جائزہ لیا اور جو متعلقہ ذمہ داران ہیں ان کا یہاں تک کہ تعین بھی کر دیا. اب اس کو کنکلوڈ کر کے ذمہ داران کو سزا دلوانا جو ہے وہ اب اینٹی کرپشن کی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ اس کو کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا فہیم, مجھے یہ بتائیے کہ کتنے افسران ہیں جو اب تک نامزد ہو چکے ہیں, جن کے نام سامنے آ چکے ہیں, یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ اس بار بھی وہ جو نیچے والا عملہ ہے اسی کے اوپر سارا الزام ڈال کے یہ معاملہ یوں ہی ادھر ادھر کر دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ 2022 سے لے کر 2025 تک کا ہے. اب 3 سال میں اس ہسپتال میں کون کون لوگ جو ہیں وہ انتظامی پوسٹ پر موجود رہے اور کون کون سے لوگ فائنینشیل, کیا وہ ڈیٹا حاصل کیا جائے گا کہ کون کون تھا, کون کون ملوث رہا ہے؟ بالکل. کیونکہ یہ جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں جو لوگ ہیں, اس میں جو فائنینس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں باقاعدہ طور پر وہ خود اس کمیٹی کو دیکھ رہے تھے اور اس تمام
मामलात को उन्होंने देखा है, तो ज़ाहिर बात है कि जो 3 साल में इंतज़ामी अहदों पर लोग रहे हैं और उनके नीचे ये गबन हुआ है, तो उनको भी कटहरे में लाया जाएगा ताकि जो लोग इस मामले में मुलव्वस हैं उनको कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा दी जाए। तो अब इस पूरे जो है सिस्टम को, इसको बेहतर करने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी मौजूद है या कोई इस तरह का लाया अमल अपनाया जाएगा ताकि आइंदा हमें इस तरह के मामलात देखने को ना मिले? देखिए, मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि दुनिया में जो अब मॉनिटरिंग है वो बड़ी जदीद खतूत पर चली गई है, ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग है, जितनी जदीद खतूत पर चली गई है ना, वो उसको जो है ना कट डाउन करने के लिए भी उनके पास सारे रास्ते मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उन्होंने ये अहम चीज़ जो आपने जिस चीज़ की अभी निशानदेही की है, इसमें जो डिजिटल सबूत है उनको भी ज़ाया कर दिया गया, जो फिजिकल सबूत है उनको भी ज़ाया कर दिया गया। तो अब देखना ये है कि जो डिजिटल सबूत अपने अदारे में अगर उन्होंने ज़ाया कर, उनको किस तरह से सिक्योर किया जाएगा, ये चीज़ है। अब आप अगर किसी अच्छे ऑडिटर या किसी अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करें तो इस तरह के उसको कुछ फ़ीस देने के बाद आप वाज़े तौर पर जो है इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए ही कहा जाता है कि जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उनको हायर किया जाए, कोई फाइनेंशियल सिस्टम जो है ऐसा सामने इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी जो है वो ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, ये मामला सिर्फ एक अस्पताल तक नहीं है बल्कि एक ऐसे सिस्टम की निशानदेही करता है जहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस कमज़ोर पड़ जाएं तो करप्शन बढ़ जाती है। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या ये केस वाकई ही जस्टिस तक पहुंचेगा या फिर एक और फाइल बनकर रह जाएगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।